वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम बैक टू वोट पाकिस्तान। आप देख रहे हैं इस वक्त कराची सेंटर से, पीटीवी कराची सेंटर से इलेक्शन की पोस्ट इलेक्शन खसूसी ट्रांसमिशन। ज़ाहिर है जो टॉपिक्स इस वक्त ज़ेर बहस हैं, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि जी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर बनाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डायलॉग प्रोसेस की बात की जाए तो कुछ अहम मुलाकातें सरबराहान के दरमियान ज़रूर हुई हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी या अगर बात की जाए नून लीग की तो उनमें आपस में कुछ मुज़ाकराती जो कलमात हैं वो एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी एक डेडलॉक ज़रूर है। किस सिमत को बैठेगा, कब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी फ्यूचर का क्या स्टेक्स होंगे या उनकी फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। बहरहाल जी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ अब जो पैनल मौजूद है, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी, मैं अगर आजिज़ जमाली साहब से शुरू करूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट आजिज़ साहब, वेलकम टू द शो। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है अब्दुल सलाम दादाबॉय साहब, बिजनेसमैन है, इकोनॉमिस्ट हैं। सर कैसे हैं? वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया। मेरे राइट हैंड साइड पे चूँकि हम पहले घंटे में भी मौजूद थे, खुर्शीद साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। साथ साथ इफ्तिखार सैयद साहब हैं, एनालिस्ट इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आजिज़ जमाली साहब, मैं अगर आपसे शुरुआत करूं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी जो सबसे बड़ी डिस्कशन और डिबेट है वो यही है कि जो बेंचेस, हुकूमती बेंचों पे कौन बैठेगा, अपोजिशन पे कौन बैठेगा। अगर माजी के ट्रेंड्स की बात की जाए, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, पिछले हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे, अगर बात की जाए पीटीआई बैक जो आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त मैंडेट लेके सर फहरिस्त खड़े हुए हैं, माजी में हमने देखा कि जो अपोजिशन की सियासत थी कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं होती पीटीआई को, पीटीआई बात नहीं करना चाहती अपोजिशन में बैठने की, या फिर ये बहुत बड़ी एग्जांपल्स मौजूद हैं इसकी। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर जब अपोजिशन की बात आती है या फॉर्मेशन गवर्नमेंट की बात आती है, पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी अगर मिल के एमक्यूएम के साथ हुकूमत भी बनाते हैं, तो ये एक मुश्किल मरहला होगा कि इन तमाम तरह आज़ाद उम्मीदवारों को अपोजिशन में बिठाना। क्या कहेंगे? देखिए, तीन फार्मूला हैं मेरी नज़र में, तीन रास्ते हैं जी, क्योंकि तीन फरीक हैं। एक फरीक है आज़ाद उम्मीदवार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी फरीक है मुस्लिम लीग नून, तीसरी फरीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब एक पहला ऑप्शन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम और आप कह रहे हैं दीगर इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाए, एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा हिस्सा अपने साथ मिलाकर हुकूमत बना ले, यानी माइनस मियां नवाज शरीफ। तीसरा ऑप्शन है, कितना बड़ा हिस्सा आपने बड़ा हिस्सा कहा है, तो ये जरा देखिए 100 के लगभग इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं। बड़ा हिस्सा मतलब अबव 50 से ज्यादा लोग मिलेंगे। आपकी नजर में है कि इस तरह के नंबर तब जाके वो फिगर बन सकता है, वो तादाद तब बन सकती है जब 50 से ज्यादा इनमें से जब जाएं किसी फरीक के साथ। यानी अगर मुस्लिम लीग नून, देखें आसानी से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम और दीगर इत्तेहादियाँ उनकी हुकूमत बन सकती है, लेकिन एक चांस ये भी तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकता है कि नून लीग के साथ हुकूमत ना बनाना चाहे। वो अपनी, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वो वज़ीर आज़म बनाएं, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को अपने तौर पर और अपने दीगर इत्तेहादियों को चुनकर किसी तरह वो करें। लेकिन सभी उस पे आसान रास्ते पे जा रहे हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन ये बज़ाहिर देखने वाला ऑप्शन है। इसके पीछे क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके शराइत बहुत सख्त होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर गिव एंड टेक करेगी मुस्लिम लीग नून के साथ, तो फिर वो मांगेगी कि बलूचिस्तान की हुकूमत उनको दी जाए। सिंध में तो उनको ज़रूरत नहीं है किसी को, पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाने की, लेकिन बलूचिस्तान में ज़रूरत ज़रूर है। इस वक्त बलूचिस्तान सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान। उसके बारे में तो जरदारी साहब कह चुके हैं ना कि हम तैयार हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बलूचिस्तान में भी फॉर्म कर सकते हैं, पंजाब में भी सपोर्ट करने को तैयार हैं, जिसमें नून लीग को कहा गया आप हुकूमत बनाएं, सिंध में हम बनाते हैं, बलूचिस्तान में मिलकर बना लेते हैं, केपी में चूँकि ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं, उसकी अभी फॉर्चून डिसाइड होना बाकी है। इस पूरे सिनेरियो में मैं अगर सलाम साहब आपकी तरफ आऊँ, मैं आपकी तरफ सर दोबारा आऊँगा। जिस तरह अभी जिक्र किया आजिज़ साहब ने कि यकीनन एक फार्मूला तो ये भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको लगता है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाती है, जिसमें एमक्यूएम के साथ भी बहुत नुमाया होगा, जेयूआईएफ के साथ बैठने को डेफिनेटली उनसे भी रब्ता किया जाएगा, आपको लगता है कि बिलावल साहब या जरदारी साहब की जो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब बने, नून लीग इस पर राजी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हुमैर मैं कहता हूँ पूरी कौम को मुबारक हो जी, तमाम एजेंसीज, हसास इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को मुबारक हो कि ये बहुत पीसफुल
الیکشنز سر کنڈکٹ بالکل ہوئے خیر مبارک، اور یہ یقیناً اس کو اپلوڈ کرنا بہت ضروری ہے اور بہت امن و امان سے یہ جنرل الیکشنز اختتام پذیر ہوئے. میں عاجز جمالی صاحب کی بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک نیچرل الائنس ہے، ایک ہولی الائنس ہے. اگر آپ if I just take you down memory lane تو میثاق جمہوریت بھی ان دونوں پارٹیز کے مابین ہی ہوا تھا، اور حکومت بائی اینڈ لارج ان دونوں کی کنسنٹ سے ہی بنے گی. I mean whatever formula is agreed upon will have the mutual consent of آصف علی زرداری صاحب and میاں نواز شریف صاحب. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. میں سلام صاحب، میں یہی بات اگر کیری فارورڈ کروں. جی ضرور. خورشید صاحب، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، چانسز تو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ابھی معزز مہمانوں نے بھی کہا کہ بہت کلیئر چانسز ہیں، لیکن ایک سوال یہاں پہ آتا ہے کہ کیا جب ڈیڈ لاک آئے گا، جب ڈیبیٹ کی جائے گی کہ پرائم منسٹر کس کو ہونا چاہیے، کولیشن گورنمنٹ میں بھی اگر بن جاتے ہیں، پی ڈی ایم میں چونکہ زرداری صاحب نے کہا تھا ہم شہباز شریف کو بنانا چاہتے ہیں، اور بڑا خوش اسلوبی سے یہ معاملہ حل ہوا تھا، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے. موجودہ سیٹ اپ میں اگر دیکھیں، کیونکہ ظاہر مینڈیٹ تو ابھی بھی اگر سیٹس کی بات کی جائے تو وفاق میں پی ایم ایل این کے پاس زیادہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آسان ہوگا اس پوری سچویشن میں؟ اگر بلاول صاحب کی جو خواہش ہے، چونکہ ظاہر ہے زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے، تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، کہ ایک تو ظاہر ہے کہ اخلاقی طور پہ جمہوری انداز سے ہر لحاظ سے مسلم نون کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہے. اچھا، اس کے بعد ان کا آپس میں پہلے بھی یہ طے ہو چکا ہے کہ جن کی اکثریت ہوگی تو ان کو آفر دی جائے گی ایز اے پرائم منسٹر کی. ان کے دونوں کے اندر ایک میوچل انڈرسٹینڈ پہلے سے موجود ہے پیپلز پارٹی نون میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نون کا پرائم منسٹر ہو جاتا ہے تو پنجاب میں تو لازمی وہ بھی نون کا وزیر اعلیٰ ہوگا، ادھر تو گنجائش ہی نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے نا. تو سر دو بڑے عہدے ان کے پاس آ جائیں گے، مسلم نون کے پاس. اب یہ ذاتی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، کیونکہ جب الیکشن کیمپین کے دوران بلاول بھٹو کے سخت بیان آتے تھے، خاص طور نواز شریف کو ٹارگیٹ بنایا تھا، اس وقت ہی زرداری صاحب کا بیان آیا تھا کہ بھائی نواز شریف کے بغیر آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، ان کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی. یعنی بیٹے کو سمجھا رہے تھے کہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، یہ اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت حکومتیں بنیں گی اور بن رہی ہیں. تو میرے انداز کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پہلی اطلاع تھی کہ نواز شریف راضی ہو گئے کہ چلیں بلاول کو پرائم منسٹر بنا دیں، اور پنجاب ان کے پاس، کیونکہ مسلم لیگ پنجاب سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی، ان کا مرکز وہاں پہ ہے، تو وہ تو لازمی ان کا ہوگا. لیکن اس کے بعد سندھ اور بلوچستان میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش موجود ہے، بنا سکتی ہے گورنمنٹ. خاص طور بگٹی جب شامل ہو گئے تھے پیپلز پارٹی میں، سرفراز بگٹی، تو ایک کلیئر لائن آ گئی تھی کہ بلوچستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی. رائٹ، بالکل ٹھیک. میں افتخار صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کہ ظاہر ہے اگر ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں تو یقیناً یہاں پہ یہ جو ٹاپک ہے کہ اس وقت حکومت کون بنانے جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جب تک نتائج مکمل نہیں ہو جاتے، پیپلز پارٹی کا موقف ہے، تب تک ہم بات نہیں کریں گے کسی سے. دوسری طرف زرداری صاحب کی یہ اسپیکولیشنز بھی ہیں کہ زرداری صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے یا بات چیت ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے. تو یقیناً اس وقت ایک بہت زیادہ انسرٹنٹی بھی ہے اس پوری سچویشن میں، جو کہ ہم یہ بتاتی ہے کہ اگر بلاول صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کا فیوچر کیا ہوگا اس سیاست میں، شہباز شریف صاحب کا فیوچر کیا ہوگا. یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ بنتی جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. تو پہلے آپ نے ایک مہمان کی حیثیت سے مجھے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا. جی، پاور سٹرکچر کے اندر جو موجودہ پسندیدہ گروپ تین ہی ابھر کے آئے ہیں، جو پیچھے جو کچھ ہوتا آیا ہے یا ابھی جو چلے گا آگے، ان میں ان تینوں میں مانا بلوچستان میں تو اہم کردار ادا کریں گے. اگر ان کا علاقہ، جیسے خورشید صاحب کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ یا تو وزیر اعظم رکھنا پڑے گا نون لیگ کو یا وزیر اعلیٰ، تو وہ کوشش کرے گی کہ وزیر اعلیٰ کی طرف جاؤں. لیکن اس کے اندر جو تھرڈ جو کردار ادا کرے گا، ایک تو نواز شریف ہو گئے، دوسرا پیپلز پارٹی کا ہو گیا، تیسرا کردار اس میں ابھی گفتگو چلیں گی کہ آیا یہ 30 لوگ آزاد ٹوٹتے ہیں، کیونکہ جس نعرے پر جتنی جد و جہد اور لڑائی اور جھگڑے اور فساد لیگل یعنی آئینی اس سے نکل کر جو لوگ گزرے ہیں، کیا آیا وہ آزاد بنتے بھی ہیں یا نہیں؟ تو پھر اس میں ایم کیو ایم جو ہے اور مولانا صاحب،
یہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے سر. یہ تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا بہت امپورٹنٹ تھے. جی ہاں جی ہاں, تو وہی پی ڈی ایم. اب دیکھو کوئی کہتے ہیں نا کہ گاڈ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. جی, تو کچھ فیصلے اوپر کی طرف سے بھی آنے صحیح صحیح بالکل کہ آگے جا کر اگر یہ نیگوسیشنز کی طرف چلے جاتے ہیں, قاسم کے ابا والے لوگ اگر ان باتوں پہ وہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ جس سے پاکستان کو آگے پیسفل ایک پیریڈ آف ٹائم چاہیے نا, ورنہ وہی 5 سال تک جی حکومت ابھی جاری ہے. ابھی پاکستان کی اکانومی کی تباہی کی بنیاد کیا وجہ ہے؟ انسرٹن ڈیموکریٹک اسٹرکچر. اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ کسی طریقے سے بھی 3 گروپ کو ملائیں, 4 کو ملائیں. دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں 342 کی اسمبلی بنتی تھی نومینیشن ملا کر, تو اس نے 272 پر اس گورنمنٹ کو 5 سال پورے کروائے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپس میں مل کر کچھ سیکریفائزز قوم کے لیے بھی کریں. صحیح. جس قسم کی سچویشن سے پاکستان گزر رہا ہے, اس میں یہ صرف اپنے ہی سٹیکس کو, اپنے ہی مفاد کو نہ دیکھیں, قومی مفاد کو بھی دیکھیں. لیکن ہم نے یہ جو ڈیبیٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تو مظاہرہ دیکھا, کچھ ہمیں دکھائی دیا, کیونکہ جس وقت پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کے بعد منصب سنبھالا تھا, بڑی خوش اسلوبی سے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا جو اتحاد تھا, بہت ہم نے دیکھا کہ 16 مہینے پرو ایکٹیولی بڑے ڈراسٹک سٹیپس لیے گئے اور یہ ساری سچویشن ہوئی. میں عاجز صاحب آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ ظاہر اگر پی ڈی ایم کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں تھوڑا سا ماضی میں جا کے, زیادہ دور نہیں ہے, 16 ماہ پہلے کی بات ہے یہ, اور اس کو اگر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, کیونکہ اس وقت بھی یہی اسپیکولیشنز ہوا میں تھی کہ شاید زیادہ دن یہ حکومت چلے گی, ماہ 2 ماہ یا 3 ماہ کی یہ بات ہے, کیونکہ جس طرح کی بڑی جماعتیں ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کردار بڑا اہم رہا, شہباز شریف صاحب کا کردار بہت اہم رہا ایز دا پریمیئر آف پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اب یہ سیٹ اپ بنتا ہے اس طرح کولیشن کر, تو یہ ایک ویک سیٹ اپ نہیں ہو سکتا, چونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی یہ ریلائز کرتی ہے کہ اکانومی فرسٹ ہے, پاکستان سب سے پہلے. دیکھیں میں تو ابھی بھی شہباز شریف کے کردار کو بہت اہم دیکھتا ہوں. جی, ہم سب باتیں بڑے میاں صاحب کی کر رہے ہیں, لیکن ہم اس پہ کم بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف صاحب ہوں, جس پہ پیپلز پارٹی بھی راضی ہو جائے گی اور جس پہ بلاول صاحب بھی راضی ہو جائیں گے, آصف زرداری بھی راضی ہو جائیں گے. یہ بڑی ایک پاسبلٹی موجود ہے ہمارے پاس, جس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں کسی سرکل پہ ضرور. اور آپ دیکھیں کہ نیگوسیشن جو ہے وہ شہباز شریف ہی کر رہے ہیں ابھی بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ. آج جو ایم کیو ایم سے رابطہ ہوا ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا ہے, ایم کیو ایم کو وہاں بلایا ہے. ایم کیو ایم کا ایک وفد جو ہے وہ لاہور روانہ ہو گیا ہے, شہباز شریف سے ان کی ملاقات متفق ہے کسی بھی وقت. تو یہ پورے اس فینامنا میں شہباز شریف کا انتہائی اہم کردار ہے. میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پوری الیکشن کمپین میں 4تھی بار وزیر اعظم بننے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. اگر شہباز شریف کو لایا جاتا ہے تو وہ بھی ایک تنقید ختم ہو جائے گی اس کی کہ جی ہم اس پہ. لیکن عاجز صاحب اس سیناریو میں نواز شریف صاحب کا جو پولیٹیکل سفر ہے, جس طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جیسے ایک طویل مدت کے بعد وہ باہر سے آتے ہیں, پھر اس کے بعد عدالتوں کو فیس کرتے ہیں, انہیں اجازت مل جاتی ہے, ایک کلیئرنس ملتی ہے کہ الیکشن لڑے, منتخب ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر نہیں بنتے تو ان کا جو سیاسی فیوچر ہے یا پھر مستقبل ہے وہ کس سمت جائے گا. مسلم لیگ نون کے ابھی بھی سربراہ ہیں, جی نو ڈاؤٹ, وہ پارٹی کے سربراہ کی حیثیت میں ان کی بھلی حکومت ان کی پارٹی کی حکومت ہے, وہ پارٹی کے سربراہ کے طور پہ پوری سربراہ ویسے ہی پارٹی کے جو ہے پوری حکومت کو چلاتے ہیں, پوری گائیڈ لائن اس کی ہوتی ہے, پوری مشاورت اس کی ہوتی ہے. اور دوسری بات جو پنجاب کی حکومت کی ہو رہی تھی, اگر وہاں کے لیے مضبوط امیدوار کے طور پہ مریم نواز شریف کا نام لیا جا رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. یعنی اگر ایک بھائی وزیر اعظم بن جاتا ہے, بیٹی پنجاب یعنی ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کی وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں, تو صورتحال تو کلیئر ہو جاتا ہے. نواز شریف کے لیے گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے وہ میری نظر میں. لیکن یہ ایک آپشن کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. آپشن کے طور پہ تو آصف علی زرداری کے صدر کے طور بھی نام لیا جا رہا ہے. ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بن جائیں, آصف زرداری صاحب جو ہیں صدر مملکت بن جائیں, بلاول بھٹو صاحب دوبارہ وزیر خارجہ بن جائیں, اس طرح کی بات بھی ہو رہی ہے. یہ سارے وہ آپشنس ہیں جن پہ اس وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سرکل میں بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں
اس کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے ہیں جی. ان کی فرسٹ پرائرٹی تو وہی ہے, پہلی ترجیح جس پر بات ہو رہی ہے یا نمبر 1 پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے جی. جس پہ تمام فریقین کو راضی کیا جائے پاکستان. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا راضی ہونا بہت ضروری ہے. ابھی تھوڑی دیر قبل میں سن رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات کہی کہ پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں بن سکتی, کوئی بھی بنانا چاہے. یہ تھوڑا سا سینس آف کلیئرٹی ہے ان کے مائنڈ میں. جی جی. تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ تیسرے نمبر کی بڑی جماعت ہے, لازمی ہے, اور پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں اس نے سیٹیں لی ہیں. سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ کے پی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سیٹیں لی ہیں, پنجاب میں لی ہیں, سندھ میں لی ہیں, بلوچستان میں لی ہیں. سندھ میں بہت کلیئر میجورٹی ہے, بلوچستان میں لیڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں. سندھ میں سے ایک بھی سیٹ نہیں لی ہے. مسلم لیگ نون نے سندھ میں ایک بھی سیٹ نہیں لی ہے. کوئی ایک ایم پی اے, ایک ایم این اے نون لیگ کا کامیاب نہیں ہوا ہے صوبہ سندھ سے. لیکن پیپلز پارٹی یہ بات کہہ سکتی ہے نا کہ ہم چاروں صوبوں میں موجود ہیں, چاروں صوبوں کی حکومتوں میں ہمارا رول ہے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پنجاب کی حکومت بنانے میں بھی پیپلز پارٹی کی مدد کی ضرورت پڑے گی. جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے ہمیں مسلم لیگ نون کی مدد کی ضرورت ہے. تو آئیڈیل سچویشن تو یہی بن رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر دیگر اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کر پنجاب کی حکومت بنائیں, بلوچستان کی حکومت بھی بنائیں, وفاق کی حکومت بھی بنائیں. آئیڈیل سچویشن یہی ہے. لیکن اب وزیر اعظم پہ بات جا کے اگر اٹک جاتی ہے, جو میں نے شروع میں بات کی تھی, تو پھر مسئلہ رہے گا. بالکل ٹھیک. آج صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن. میں عبدالسلام صاحب کی طرف آؤں گا. سلام بھائی, ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہم نے دیکھا کہ جس میں کہا گیا کہ انٹرنیٹ کی بندش بھی تھی. اگر تھوڑا سا ہم الیکٹورل پروسیس کی طرف جائیں, وہاں پہ بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے گئے, سوشل میڈیا کیمپینز چلائی گئیں. ہمارے آنریبل جو انفارمیشن منسٹر تھے ان کو بیٹھنا پڑا, وزیر داخلہ صاحب کو بیٹھنا پڑا, آ کے بتانا پڑا کہ سب سے پہلے عوام کی سیکیورٹی, کیونکہ ظاہر ہے جن چیلنجز سے ہم نے دیکھا کہ الیکٹورل پروسیس سے پہلے کچھ دن جس طرح کے حالات رہے ان کو کیٹر کرنا بہت ضروری تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی مثالیں ہمیں دنیا بھر میں ملتی ہیں. امریکہ میں بھی ہمیں انٹرنیٹ بندش کی مثالیں مل جاتی ہیں, بنگلہ دیش میں مل جاتی ہیں, پڑوسی ملک میں مل جاتی ہیں, اور بھی بہت جگہ افریقن اسٹیٹس ہیں جہاں پہ سیول کی میں پڑھ رہا تھا, وہاں پہ بھی اس طرح کی ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں. تو یہ کوئی نیا سلسلہ تو نہیں ہے. اس میں تو کامن ویلتھ نے بھی کہہ دیا کہ انٹرنیٹ بندش امپورٹنٹ نہیں تھی, سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا تھا کہ ووٹنگ کی جائے, اور وہ بڑے اچھے انداز سے ہوئی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کامن ویلتھ نے بھی یہ جس طرح فرما رہے ہیں یہ بات کہی ہے, فافن نے بھی آج اس امر کی بہت تعریف کی ہے کہ electoral process is important, safety and security of the public is important. ٹھیک ہے نا, closure of internet for a few hours, مطلب یہ ستم ظریفی دیکھیے کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے for the safety of the public تو بھی اعتراض ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی یا لا اینڈ آرڈر سچویشن بن جائے تب بھی اعتراض ہے. تو I mean the agencies cannot act on the whims of the people. وہ تو وہی کریں گے which in their considered opinion is better for the country. تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایک بات میں افتخار صاحب کی بات سے آگے بڑھاؤں گا کہ اس دفعہ انڈیپینڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ پریویس انتخابات کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ حکومت وہی بنائے گا who is able to woo the independents towards the party. خوشائن بات یہ ہے, جیسے عاجز جمالی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کہ اگر آپ الیکٹورل ریزلٹس لاسٹ الیکشنز میں دیکھیں تو it was reduced to a regional party. لیکن اس الیکشن میں it has again emerged to be a فیڈرل نیشنل پارٹی, سیکنڈ لارجسٹ پارٹی اس وقت جا رہا ہے ان کو. بالکل صحیح. تو میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ہوگا 2 یا 3 بڑی لارجسٹ پارٹیز. لیکن ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے. دیکھیے, یہ نگراں حکومت نے وہ کام کیے ہیں جو کہ عموماً نگراں حکومت نہیں کرتی. ایک اسٹیبلٹی, ایک سینس آف سرٹنٹی ابھی آئی ہے, اور نگراں حکومت اسٹیبلٹی کی طرف اس حکومت کو لے آئے. اب ہم تو ایز عوام یہ درخواست کر سکتے ہیں لیڈروں سے کہ خدا کے واسطے ملک کا سوچئے, عوام کا سوچئے,
पॉलिटिक्स ऑफ कंफर्टेशन होनी चाहिए, पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। जी 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 सर, वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर। बिल्कुल, मैं आपकी इसी बात से अगर एक सवाल करना चाहूँ, क्योंकि जाहिर है अगर हम निगरान हुकूमत की काविशों की डिस्कशन करें, क्योंकि जाहिर है बहुत मुश्किल हालात में ये मनसब संभाला था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और फिर उसके बाद जो चैलेंजेस थे, जिसमें से इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला था, सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे, SIFC का क़याम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एग्जिम बैंक है, आई कैन नेम नंबर ऑफ देम, अफगान ट्रांजिट को मॉनिटर करना शुरू किया, उसके बाद फिर जिस तरह डॉलर माफिया को पे क्रैक डाउन किया गया। आपको नहीं लगता कि ये वो तमाम जो माइलस्टोन्स पाकिस्तान ने अचीव किए हैं, ये अब मौजूदा जो आने वाला सेटअप है या जो फ्यूचर सेटअप हो सकता है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन के सामने आया है, और अगर इसको कैरी फॉरवर्ड ना किया गया तो हालात बरक्स हो सकते हैं इसके? जनाब, ये काफ़ी प्रोग्राम्स में हम इन नुकात पर डिस्कशन कर चुके हैं कि निगरां हुकूमत ने डॉलर को कंट्रोल किया, स्मगलिंग को कंट्रोल किया, बॉर्डर मैकेनिज्म्स को टाइटन किया, अफगान ट्रांजिट एड है, एक सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी और स्टेबिलिटी आई है अवाम में, प्राइस हाइक्स को काफी हद तक कंट्रोल किया, और प्लस डेफिसिट में कमी हुई है, बहुत वाज़ेह कमी हुई है, अनसर्टेनिटी खत्म हुई, और जहां तक प्राइसेस कम कर सकती थी निगरां हुकूमत पेट्रोलियम की या दूसरी चीजों की, उन्होंने किया। इट वुड बी रियली अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री अगर ये आइंदा हुकूमत इस प्रोग्रेस को और स्टेबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड ना कर सके। इट वुड रियली, मतलब ये अनफॉर्चुनेट होगा। सही, बिल्कुल ठीक है। मैं खुर्शीद साहब आपकी तरफ आऊँगा। SIFC का क़याम है, जिस तरह मैंने अभी दीगर चीज़ें भी गिनवाई, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, एक ऐसी चैलेंजेस थे कि जिसमें जो आवाम का ट्रस्ट डेफिसिट था वो भी बढ़ता जा रहा था, फिर उसके बाद देखा था कि डॉलर कंट्रोल में नहीं था, फिर उसके बाद जो अशिया खुर्दनोश की प्राइसेस थी उनमें भी बहुत ज़्यादा हाइक देखा गया। तो ये जो काविशें हैं, यकीनन ये बड़ा मुश्किल मरहला था। इस डिबेट में कि अब कौन हुकूमत बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, आपको लगता है कि जो अहमियत देनी चाहिए सबसे ज़्यादा तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इन इश्यूज़ को सामने रखते हुए कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर दिखानी चाहिए? देखिए, जो निगरान, खासतौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, नहीं, जो निगरान गवर्नमेंट ने जो फैसले किए अपने थोड़े से टर्न में, वो बड़े अहम फैसले थे, और उनको कंटिन्यूटी उनकी ज़रूरी है बहुत जी। और यकीनन ज़ाहिर है कि अभी जो हुकूमत आएगी उन चीज़ों को देखेगी। देखिए, बुनियादी मसाइल तो हम पहले भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि मुआशी मसले हैं, बेरोज़गारी है, एक अमन अमान के मामला हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक गौर तलब है, उस पर अमल होना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। जी। तो वो यकीनन जो ये गवर्नमेंट बनेगी, इनमें दोनों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में, ये मामला तय हो जाएंगे और खुश असलूबी से हो जाएंगे, और तजर्बाकारी भी दिखाई देती है, संजीदगी भी है, सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा मामला नहीं होगा जो दोबारा कोई मसाइल पैदा हो लोगों के लिए। ये मिलजुल के, और मेरा ख्याल है कि ये अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बनते हैं तब भी उनकी निगरानी तो होगी, और ये क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा ना, जब वो मुल्क में वापस आए, आके वो बात करते हैं, या शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तभी वो होगा। तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये लोगों को इसका इल्म है कि मुल्क में जमहूरियत जो है वो आ चुकी है, और अब उसके जो नुमाइंदे आएंगे वो काम करेंगे, और कुछ ना कुछ जो है वो। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। ऑन दैट होप मैं आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि ज़ाहिर है एक डिबेट ये भी है कि अगर जिस तरह हम बात करें इकोनॉमी की, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि ज़ाहिर है सस्टेनेबिलिटी के मसले थे। हमारे फॉरेन रिजर्व्स की बात की जाए, उसमें खातिर ख्वाह इजाफा हमने देखा कि ड्यूरिंग द पास्ट टेन्योर और जो मौजूदा सेटअप में हुआ है, ये भी बड़ी एक खुशाइंद अमल है हमारे, चाहे वो रिजर्व्स हों या फिर जो करंट अकाउंट है उसमें भी हम देखते हैं कि सरप्लस दिखाई दिया। ये जो काविशें हैं, आपको लगता है कि जो आने वाला प्राइम मिनिस्टर जो भी बनता है, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब बनते हैं, ये तीनों पर्सनैलिटीज़ रियलाइज़ करती हैं कि इन इश्यूज़ पे सबसे पहले दिन बैठती बात होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इन इश्यूज़ पे बात ना हुई तो मेरा ख्याल बहुत लेट भी हो जाएगा। और जो एक तसलसल बना है निगरान हुकूमत का, जो कि हैंड ओवर करने के बाद आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आने वाले चंद माह में किस तरह देखते हैं इस सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पूरा जो प्रोग्राम जो है ना, वो इसी सवाल में सिमटा हुआ है जी, कि गवर्नमेंट भी जो बनेगी उसने ये ज़रूर महसूस करना है कि बड़े अरसे के बाद PDM की सारे बुराइयां करते हैं, उससे पहले जो कुछ हुआ नहीं जाते हैं जी। निगरान हुकूमत देखें, बादशाह लोग जिनके हम सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जी, वो भी सरप्राइज विजिट करते थे। मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब ने नया पाकिस्तान नए पंजाब की बात नहीं की, सही। उसने कहा कि जो प्रोजेक्ट मैनेज हो सकते हैं उनको मैनेज करें,
جو ریپیئر ہو کر جی 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 100% کام کر سکتے ہیں لوگوں کی گریونسز کو ریموو کرنے میں. جی 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 تو اس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا جائے. اچھا ہمارا المیہ یہی ہے نا, عمران خان, نواز شریف, زرداری صاحب, عوام نہیں ہے. جی اگر ہماری نظر کے اندر ٹارگٹ کیا ہو, عوام, آبجیکٹو کیا ہو, عوام کے ڈیموکریسی, عوام کے ووٹوں سے. آپ 7 تاریخ تک بھی انسرٹن تھے جی جی کہ جی کوئی بھروسہ نہیں, کسی وقت بھی اعلان ہو جائے کہ جی. الیکشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ ساری پرانی چیزیں ختم. یہ جو آپ کے میڈیا ٹرائل نے آپ ایک پارٹی کو بدنام کر دیا, یعنی پیپل پارٹی کو آپ نے کہیں کا چھوڑا تھا میڈیا نے, صحیح, ٹھیک ہے, نتیجہ کیا نکلا, 77 پچھلی دفعہ, اس دفعہ 84. جی اب اگر ہم چیلنجز کی طرف جائیں گے تو وہ کورٹ جانے اور ٹریبیونل جانے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو میڈیا ہمارا جو ہے, میں بھی ایک میڈیا مین ہوں, جو عکاس کرتا ہے معاشرے کو, جی جی اس کی عکاسی صحیح نہیں ہو رہی ہے. یعنی اس کو پیپل پرابلم سینٹرک ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور کیسے حل ہوں گے. آپ کے سامنے ایک نگراں حکومت نے جو 5 مہینے میں ایک راستہ بتا دیا ہے, ماڈل سیٹ کر کے دیا. جی نیا پروجیکٹ کیوں لگا رہے ہیں بھائی, کیا کمیشن لینی ہے کیا؟ جو پہلا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو کمپلیٹ کریں نا, اس کو انہینس کریں. اچھا یہی بات میں آؤں گا کہ جس طرح جن حالات میں یہ حکومت نگران سیٹ اپ نے ٹیک اوور کیا, پھر ہم دیکھتے تھے کہ تنقید بہت زیادہ تھی, چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے کوئی بھی عوامی حلقہ ہو, وہاں بہت زیادہ تنقید تھی. یونیورسٹیز کی حد تک بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب پہ بہت تنقید, لیکن جس طرح انہوں نے ایک سربراہ کی حیثیت سے جواب دیے ہیں, مسکرا کے جواب دیے ہیں, بڑے پرو ایکٹیولی جواب دیا, آئی تھنک وہ اس وقت ہر پاکستانی کے دل کی آواز بن چکے ہیں. اسٹیٹس مین شپ یہی ہے. بالکل, بھٹو بھٹو بھٹو, آج دیکھو چوتھی حکومت بن رہی ہے اس کے نام پہ, نعرہ بھٹو ہی لگے گا. ٹھیک ہے, زرداری صاحب اتنے با اثر شخصیت ثابت کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو, لیکن ان کا بھی نعرہ کیا ہے, بھٹو. صحیح. جی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ آگے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں. دیکھیں جو گزر جاتا ہے وہ ہمیں ایک لیسن دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب دوبارہ ایسے نہیں کرنا. اگر انڈیا, ساؤتھ ایشیا, نیم ملیشیا کو اپنا اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, انڈونیشیا کو چھوڑ دیں, چلیں ہمارے سے الگ ہٹ جاتے ہیں, ساؤتھ ایشیا کو ہم آتے ہیں, بھوٹان, نیپال, سری لنکا, پاکستان, انڈیا, ان 7-6 کنٹریز میں پاکستان کہاں کھڑا ہے ایز اکانومی, لا اینڈ آرڈر, گروتھ. دیکھیے سب سے پہلے فزیکل ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوا, آپ کو پتہ چل گیا یہ میرے خرچے ہیں, یہ میرے آمدنی چاہیے. اب اگر ڈیٹ سروسنگ میں آپ ڈالرز کو لے کے آتے ہو, آج 100 ارب سے زیادہ چلا گیا نا ڈالرز آپ کا, آپ اس کو اگر 150 ارب پہ لے آتے ہیں, یعنی 150 روپے کا ڈالر کر دیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی 50% قرضہ آپ کا نیچے آ گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب جو آپ وعدے جلسوں میں کر رہے تھے ان کو مٹیریلائز کرنا پڑے گا. وزیر اعظم شپ دیکھیں 2.5 سال کی بھی بانٹی جا سکتی ہے, ڈپٹی کے لیے بھی SOPs بنا لیتے ہیں. یہ صحیح. تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. عوام جو چاہ رہی ہے, عوام چاہ رہی ہے کہ آپ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کو اور بہتر کر کے, جو ملک ٹیک آف کی کنڈیشن پہ آ رہا ہے, یعنی جب آپ کی اکانومی یوں جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے رکنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. یہ شکر ہے اس نگراں حکومت میں کہ اس کو روک کر انہوں نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ نہیں بھی مہنگائی پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ کم بھی ہو سکتی ہے, ورنہ بڑھتی ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. میں عاجز صاحب آپ کی طرف آؤں گا, پھر دادا بھائی آپ سے بھی میں ایک سوال میرا بہت امپورٹنٹ ہے. عاجز صاحب, جس طرح بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر اگر نون لیگ کی سیاست کو بھی اسٹڈی کریں تو پنجاب میں ہمیں کافی خاطرہ پروجیکٹس یا ایک مثالی صوبہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے, کیونکہ جتنا وہاں پہ کام کیا گیا, چاہے وہ کوئی بھی خطہ ہو پنجاب کا, تو ایک ماڈل تو پنجاب کی صورت میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹرسٹ فیکٹر ڈیولپ ہو سکتا ہے امنگ پولیٹیکل حلقے, کہ جتنے بھی لوگ ہیں, بلکہ عوام نے بھی جو مینڈیٹ دیا ہے, اس میں ماضی کی جو کاوشیں ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتی ہیں؟ دیکھیں پنجاب ماڈل سے تو کوئی انکار نہیں ہے, پنجاب میں ترقیاتی کاموں سے کوئی انکار نہیں ہے, پنجاب میں موٹر ویز کے جال سے کوئی انکار نہیں ہے, پنجاب میں میٹرو کے جال سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جب بات کریں گے تو پنجاب ماڈل پورے ملک میں اڈاپٹ کیسے ہوگا, یہ اہم سوال ہے. ایسے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں کام نہیں کیا, کام تو سندھ میں بھی ہوا ہے, لیکن وہ ماڈل نہیں ہے. اس وقت جو وعدے کیے گئے, تھوڑی دیر قبل ہم بات کر رہے تھے کہ اصل مسائل تو عوام کے ہیں نا, بے روزگاری ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان کا اس وقت.
یہ جو وعدے کیے گئے ہیں پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ کہ فری بجلی دی جائے گی 300 یونٹ تک، وہ کیسے پورا ہوگا؟ بے روزگاری کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ غربت کا خاتمہ، 50 لاکھ گھر بھی کہے انہوں نے، 50 لاکھ گھر کیسے بنیں گے؟ یہ جو منشور کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن اب عوام ان پہ سوال کریں گے، بلکہ ہمیں بھی اس پہ سوال کرنا چاہیے۔ آپ نے وعدے کیے تھے، آپ کی حکومت بن گئی، اب بتائیں۔ دیکھیں نا، ماضی میں پی ٹی آئی کے سربراہ پہ تنقید کیا تھی؟ یہی تو تنقید تھی نا کہ بہت بڑے بڑے وعدے کیے، 90 دن میں کرپشن مٹا دی جائے گی، بہت بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے، 1 کروڑ نوکریاں، گھر، یہ وہ، کرپشن کا خاتمہ، اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک بن کے پی ٹی آئی کے سامنے آیا۔ 3.5 سال تک پریکٹیکلی کیا نا 1100 ارب کا پیکیج دیں گے کراچی کو، اعلان کر کے گئے یہاں سے، کہاں گیا وہ پیکیج؟ آج تک ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر 250 ارب پیکیج کا اناؤنس ہو گیا، K4 بن جائے گا، میٹرو بن جائے گا کراچی میں، وعدے ہوئے، پریکٹیکلی عمل نہیں ہوا۔ تو ہم جو آپ ماڈل کی بات کر رہے ہیں نا، پنجاب ماڈل، ہم آنے والوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے الیکشن منشور میں جو وعدے کیے ہیں، عوام ان وعدوں کی تکمیل چاہتا ہے۔ عوام یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ اب ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ سولر سے 300 یونٹ بجلی لوگوں کو دیں گے۔ کہیں تو کوئی اس کو پروف بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ آلٹرنیٹیوز کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مطلب اچھا، دوسرا اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بے روزگاری، خورشید عباس صاحب نے بات کی، میرا خیال ہم سب نے بات کی۔ جی بالکل، بے روزگاری مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان کا۔ نگران حکومت نے اپنے مینڈیٹ میں رہ کے کافی کچھ کیا، ان کا مینڈیٹ بہت لمٹ ہوتا ہے، بہت محدود ہوتا ہے، وہ نئے پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتے ہیں، وہ ملازمتیں نہیں دے سکتے، وہ نوکریاں نہیں دے سکتے، وہ روزگار نہیں دے سکتے، وہ غربت خاتمے کے لیے اسٹیپس تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ محدود مدت ہے ان کی، تو وہ بڑے اقدامات ایسے نہیں، یہ 5 سالہ منصوبہ کرنا نگران حکومت کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب حقیقی جو منتخب حکومت آئی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کا کام شروع میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم حکومت سازی کی بات کرتے ہیں، میڈیا کو حکومت سازی کی بات کرتے وقت یہ بات ان کو یاد دلانی چاہیے کہ آپ نے حکومت بنانے کے لیے یہ وعدے بھی کیے تھے۔ اب عوام کی نظریں ان وعدوں کی طرف ہے، تو پنجاب ماڈل کو پورے پاکستان میں اڈاپٹ کس طرح کیا جائے، یہ سب سے اہم سوال ہوگا۔ صاحب، جس طرح آپ نے نگران حکومت کا ذکر کیا، کیونکہ ظاہر ہے اب ہم نے یہ بھی عوام کی چند خواہشات یہ بھی سامنے آتی ہے جی کہ جو یہ سیٹ اپ ہے، اس طرح کی سیٹ اپ ہمیں چاہیے فیوچر میں بھی، کوئی ظاہر ہے جس طرح کی سٹیپس لیے گئے عوام کو تھوڑا سینس آف ریلیف ملا ہے۔ ٹیکنیکل اس طرح کا سیٹ اپ ہو نہیں سکتا، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ نگران ایک محدود کا مدت کے لیے اپنے ایک پراپر ذمہ داری کے لیے آتے ہیں، ان کی ذمہ داری آج پوری ہو گئی، یعنی الیکشن کرانا ان کی بنیادی ذمہ داری تھی نگران حکومت کی، جو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پوری کر دی، ان کا کام آج ہو گیا ختم۔ لیکن یہ جو 5 سال کے لیے الیکٹڈ حکومتیں آتی ہیں، ان کو عوام کے بنیادی طور پہ سارے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، وہ آتے ہی اس لیے ہیں، وہ وعدے ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم سارے مسائل حل کر، نگران حکومت منتخب حکومت نہیں ہوتی ہے، اس سے ہم سوال نہیں کر سکتے، لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ سے سوال کرنا ہمارا رائٹ بنتا ہے، عوام کا سوال کرنا رائٹ بنتا ہے کہ آپ وعدے کر کے آئے ہیں، آپ ہمیں الیکشن منشور دے کے آئے ہیں، اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو 10 نکاتی، کسی کا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، کسی کا 15 نکاتی ایجنڈا ہے، لیکن ان میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 اگر بنیادی چیزیں، یہ اگر اتحادی حکومت بھی بنتی ہے، اگر 3 بنیادی چیزوں پہ فوکس کرے، بے روزگاری کا خاتمہ، مہنگائی کا خاتمہ اور عوام کو ریلیف دینا، یہ اگر 3 میجر پوائنٹس پہ اگر یہ اتحادی حکومت 5 سال بھی کام کرتی رہے نا، میرا خیال ہے بہت بڑے مسائل جو ہیں اس ملک کے حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں عبدالسلام صاحب آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ تھوڑا اکنامک پہلو کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی جہاں بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت کا بہتر ہونا، جو سسٹینیبلٹی ہے یا جو پراسپیرٹی ہے، وہ اس سے جڑی بھی ہے۔ اچھا، اگر بات کی جائے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کی، کیونکہ ظاہر ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ دکھائی دیتا تھا ماضی میں، موجودہ سیٹ اپ کی اگر بات کریں تو کچھ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف بہت زیادہ کام ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف کافی کام ہوا ہے۔ SIFC کے قیام کے بعد نگراں حکومت اور آرمی چیف صاحب نے اس ملک کے ہر میجر شہر کا دورہ کیا، صنعت کاروں، تاجروں سے ملاقاتیں کی، 1:1 کینڈیڈ ڈسکشنز ہوئی ہیں، ان کے مسائل پوچھے گئے،
پروپوزڈ سولوشنز دیے گئے, کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. صحیح. میرے خیال سے جو بھی منتخب حکومت آتی ہے جی وہ اس کی اکنامک پرفارمنس کو SIFC مانیٹر کرے گی اور کرنا چاہیے. بات دراصل یہ ہے بھائی کہ مجھے یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں آپ کی ہوئی اچیومنٹ کو انڈو کر دوں. یہ 16-18 مہینے میں جتنی سٹیبلٹی جی اور گروتھ اور ایک سینس آف سیکیورٹی, سیفٹی, سرٹنٹی آئی ہے, اس کو کیری آن کرنا آئندہ حکومت کا کام ہے, اور SIFC اس کو مانیٹر کرے گی. اور پرفارمنس بیسڈ چیزیں ہیں دنیا میں, تو پرفارمنس پہ, لیکن اب باتیں تو آپ ایک لمٹ تک کر سکتی ہیں. اب جس طرح عاجز جمالی صاحب نے ابھی فرمایا کہ اگر آئندہ حکومت صرف 3 چیزوں پہ ہی فوکس کر لے تو آپ کے 5 سال میں کافی مسائل حل ہو جائیں گے. بے روزگاری, مہنگائی اور غربت کا خاتمہ, وہی سیفٹی, سیکیورٹی, غربت کا خاتمہ. اگر یہی 3 ایجنڈاز پہ کام کر لیا جائے تو میں نہ صرف عوام میں ایک سائے آف ریلیف ہوگا, بلکہ یہ اپنی پولیٹیکل کیریئرز کے لیے بھی, ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہت اچھا ہوگا اگر یہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں تو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. عبدالسلام دادا بھائی صاحب, میں یہی پوائنٹ لے کے جاؤں گا جہاں بات آتی ہے منشور کی, پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کی. اگر ہم دیکھیں نون لیگ کا کہ ماضی میں 3 ٹینیور رہے, اس میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی گورنمنٹ کی گئی. پھر اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کے ماضی کے ٹینیور دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جب یہ حکومتیں بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز, تو غریب کو بھی تھوڑا ریلیف ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ملتا رہا ہے, تنخواہوں کی مد میں ہو, جابس کی کریشن ہو, یا پھر اس کے بعد دیگر جو مسائل ہیں ان کی طرف دیکھا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک پیج پر بیٹھنا اور پھر کولیشن گورنمنٹ میں آ کر یہ جو مسائل ہیں ان کو بڑے خوبی انداز سے حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس نگران سیٹ اپ کا ایک رول ماڈل موجود ہے؟ لیکن جہاں تک منشور کی بات کی جاتی ہے نا, تینوں جماعتوں نے منشور جو اپنے پیش کیے ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں. جی, اور بات یہ ہے کہ منشور لوگ بھول جاتے ہیں. 50 نکاتی منشور ہوتا ہے, ہم تو چھوٹی سی بات کرتے ہیں نا, غربت, بے روزگاری, یہ جو ہم دیکھتے ہیں, ہمیں جو نظر آتا ہے وہ بات کرتے ہیں نا. اب اس میں تو بڑی یعنی ان کے جو ہے, اب وہ مسئلہ کہ لوگوں کو نہیں پتا, آپ نے ایک تقریر کر دی یا بتا دیا میں یہ کروں گا, لوگ بھول جاتے ہیں یہ چیزیں. پھر وہ نئے مسئلے, نئے مسائل جب حکومتیں آتی ہیں ان کے سامنے نئے مسائل آ جاتے ہیں, وہ اس میں لگ جاتی ہیں. تو ہونا چاہیے اخلاق کرنے بھی, اگر جب آپ منشور دیتے ہیں تو اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس کو سوچ سمجھ کے منشور دینا چاہیے, وہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے. کئی باتیں ہو, یہاں پہ ہزاروں گھر بنائیں گے, جو بھی ہوا, لیکن ہوا تو کچھ نہیں, تو لوگ تو وہیں کھڑے ہیں نا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے. جیسے پہلے یہاں بات ہوئی کہ ان کے اندر ایک جمہوریت بھی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو جب سنتے ہیں تو اپنے فیصلے پہ خود پہ بھی تنقید کرنی چاہیے, ہم نے کیا 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 نہیں کیا. تو یہ جب ساری چیزیں آئیں گی تو میں کہتا ہوں تو مسلسل جمہوری سلسلہ جاری رہا تو آٹومیٹیکلی یہ تنقید جب ہوتی ہے, لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. ہم پوری امید ہے کہ آگے چل کے انشاءاللہ جو انہوں نے وعدہ کیے ہیں کسی نہ کسی حد تک تو عمل کرانا چاہیے. افتخار سید صاحب, تھوڑی آگے کی ڈسکشن کریں. اگر جو بھی سیٹ اپ بنتا ہے, کیونکہ منتخب نمائندگان ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, جو بھی ہمارے پرائم منسٹر بنتے ہیں, گورنمنٹ کیبنٹ بنائیں گے, آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان کو جو ان کی جو مدتیں, گورنمنٹ کی جو مدت ہوگی یا پھر ٹینیور ہوگا, اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو اکنامکلی بہتر پرفارم کرے گا یا معیشت کو بہتر لے کے جائے گا, آئی تھنک یہ پیرامیٹر سیٹ ہو چکا ہے کہ جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گا اس کی پرفارمنس اب اس پیرامیٹر کے تھرو جج کی جائے گی. کیا کہیں؟ ایگزیکٹلی, آئی ٹوٹلی کمپلیٹلی ایگری ود یو. جی, کیونکہ بیسک میں نے کیا کہا کہ ہم نے کہ وی ہیو ڈران اے لیسن فرام ادر سائڈ, دونوں طرف, یورپ سے بھی ادھر سے بھی. ایک گھر ایک گلی میں نہیں سدھر رہا ہے, پوری گلی سدھر گئی ہے ترقی کر کے. تو اس کا مطلب اس گھر کے اندر کچھ گند ہو رہا ہے نا. جی, تو ایڈورب ورب کی تعریف کرتی ہے انگلش لینگویج میں. جی جی بالکل صحیح. ناؤن کی تعریف کے لیے ایڈجیکٹو کہلاتے ہیں. جی, آپ ناؤن کی تعریف کے چکر میں عمل کو تعریف کرو. ورب مینس فیل. جی, یعنی عملی طور پہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں عملی طور پہ پانی صاف مل رہا ہے. اگر فیکس ایک آدمی 2000 روپے کا پانی پی رہا ہے
تو اگر 6 بندے ہیں گھر کے اندر 12,000 تو ان کے وہ جا رہے ہیں نا. جی جی بالکل. یعنی جس قوم کے اندر ہر سال 70 سے 72 لاکھ منہ نئے کھل جاتے ہیں فار فیڈنگ، فار ڈرنکنگ، فار ہیلتھ ریزنز، تو اس کے لیے آپ نے کوئی ہنرمندی کا سیکٹر بنایا ہے؟ یعنی آپ دوسرے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا رہے ہو، یہ کر رہے ہو. بے نظیر صاحبہ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ اس نے 88 میں آگے سب سے پہلے ووکیشنل ٹریننگ کی اصطلاح یوز کروائی تھی. جی. یعنی آج میری نظر میں پورا پاکستان کا ہر جوان جو تھا وہ اسکلڈ ہونا تھا. کوئی 3 مہینے کے ڈپلومے کے ساتھ، کوئی 6 مہینے کے. پنکھا بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جی جی. یعنی ان چیزوں کو اگر ہم نہیں، تو دوسری بات کہ جو 300 یونٹ بجلی کی بات کیا، جی. آپ کو پتا ہے سندھ اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب کا جو حصہ ہے وہ سورج کے سینٹر میں آتا ہے جب زمین گھومتی ہے. جی جی بالکل. ہم لوگ ایکویٹر پہ ٹھیک ہے نا، ایکویٹر کے حساب سے پاکستان ایک بڑا آئیڈیل. کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ یعنی کوئلے کی طرف تو بھاگ رہے ہیں. پولوشن بھی تو ملے گی نا پھر اس سے، لیکن جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ہیٹ، آپ کو انرجی اللہ نے نیچرل دی ہے سستی ترین، لیکن وی آر ناٹ ٹو ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ، یا کوئی اس میں پروگریس کرنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ آپس کے جھگڑے، کون گورنمنٹ بنائے گا، کس کی بنے گی. جی. یار عوام کی حکومت، پھر اس کو ڈیموکریسی کا نام نہ دو. سر یہاں میں تھوڑا مینشن بھی کر دوں کہ جو نگران سیٹ اپ نے خاص طور پر جب یہ اویئرنیس کریٹ کرانا شروع کیا نا آلٹرنیٹیو انرجی کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی جو کلائمیٹ چینج کی پالیسی اپنانے کی بات ہوئی، IMF نے بھی کہا، اسٹریس دیا، اور پھر نگران سیٹ اپ نے کہا کہ جی کلائمیٹ چینج پہ کام کرنے. اس کے بعد کچھ عوام نے دیکھا کہ ایک رجحان ضرور پیدا ہوا ہے ٹورڈ سولر انرجی، یا پھر اس کے بعد پانی کا اسٹوریج نہیں ہے سر. جی جی جی. برسات میں ضائع ہو جاتا ہے، ویسے سوکھے میں ہم بیٹھے ہوئے بغیر پانی کے. یعنی اگر آپ حیدرآباد ابھی جائیں تو جہاں کے اوپر ڈیفینس اور بحریہ مل رہے ہیں آپس میں، یہ نیچرل ٹنڈ ہم سندھی میں کہتے ہیں اس کو، کہ یہ نیچرل جھیل بنتی ہے. یہ کراچی کا پانی دے سکتی تھی پورے کراچی کو، بحریہ کو. یعنی ہم نے جو اوپر جو انگریز اس کاغذ کے سروے پہ اس نے ڈیورنڈ لائن بچا دی، اس نے چائنا اور انڈیا کے ساتھ کے اندر لائن بچھا دی. صحیح ٹھیک ہے نا. تو وی کین ڈو اف اگر مرضی ہے. کام کو ڈیلے کریں گے تو پیسے ملیں گے نا، ایک پالیسی. جی جی بالکل. اچھا عاجز صاحب، میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا یہ پوائنٹ، کیونکہ ظاہر ہے اکنامک اسٹیبلٹی اب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آنے والا الیکٹڈ سیٹ اپ ہے اس پر سب سے بڑی آئی تھنک جو فور فرنٹ پر رکھی جائے گی. اور آئی تھنک تمام تر پولیٹیکل پارٹیز بڑے ذمہ دارانہ انداز سے ریلائز بھی کرتی ہیں کہ جو بھی حکومت بنائے گا یا جو بھی سیٹ اپ بنے گا، چاہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہو یا پھر کسی طرح کا بھی سیٹ اپ ہو، سب سے زیادہ جو کروشل ایسپیکٹ ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تمام تر جو اب کولیشن گورنمنٹ کی اگر باتیں ہو رہی ہیں، جو تینوں چاروں بڑی جماعتیں ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی لاہ عمل موجود ہے کہ اس چیز کو کس طرح بہتر بنایا جائے گا؟ جی دیکھیں، PDM کی 16 ماہ کی حکومت تھی، اس میں یہ ساری جماعتیں شامل تھیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی اتحادی حکومت بن سکتی ہے. تو انہوں نے ایک تجربہ تو کیا تھا. یہ ایک PDM کی حکومت نے، یہ ساری جماعتوں نے مل کے ایک ساتھ چل کے ایک تجربہ تو حاصل کیا تھا. یقیناً اسی دوران IMF کے قرضے کی ایک بڑا ایشو تھا ہمارے ساتھ، جو قرضہ نہیں مل رہا تھا، وہ اسی حکومت کے دوران سیٹل ڈاؤن ہو گیا تھا ایک حد تک وہ مسئلہ. دوسرا، اس میں اگر اکانومی کی بات کریں تو ہمارے پاس ایگریکلچر اکانومی پہ بات نہیں ہو رہی، ہم ڈسکس نہیں کر رہے. حالانکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمارے پاس زراعت کی بہت بڑی ویلیو ہے. اس پہ ہماری حکومتوں نے ماضی میں بھی کام کیا ہے. یہ دونوں بڑی جماعتیں سر، یہ SIFC کے اس پہ بھی حصہ ہے بہت بڑا میڈیا میں جس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے. زرعی کارپوریٹنگ فارمنگ ان کا حصہ ہے. ابھی جو مختلف صوبوں میں زمین دی گئی ہے، صوبہ سندھ میں بھی ایک معاہدہ ہوا ہے نگران حکومت کے ساتھ جو زمین دی گئی ہے کارپوریٹنگ فارمنگ کے لیے. لیکن میں ایک جو کامن ایگریکلچر ہے، جیسے ہماری 2 بڑی فصلیں ہیں جس پہ ہم ہمیشہ کام کرتے ہیں. کپاس کے ہم بڑی پیداوار کرتے ہیں، کپاس کی اور گندم کی 2 بڑی فصلیں ہیں جو ہم پیدا کرتے ہیں یہاں پہ، خاص طور پہ 2 ہمارے بڑے صوبوں میں، سندھ اور پنجاب میں. بالکل بے شک. تو آنے والی حکومت کے لیے میں چونکہ وہ پوائنٹس ان کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں کہ آنے والی حکومت کے لیے یہ بھی ایک چیلنجیبل ہوگا. اگر وہ زرعی اکانومی کو بہتر کرتے ہیں تو ہم اپنے کافی اکنامیکل بحران سے نکل سکتے ہیں. جیسے ہم گندم ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے، بعض اوقات ہم سال کے اینڈ میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس گندم کی اسمگلنگ ہوتی ہے. حالانکہ ہم گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے. عاجز صاحب، یہ جو آپ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں، اس پہ میں ایک مینشن کرنا چاہوں گا. مجھے ایک
وہ ویڈیو یاد آ جاتی ہے بار بار جس میں آرمی چیف صاحب نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ جو وڈیرا پانی روک دیتا ہے، انہوں نے کہا تھا آج کے بعد کوئی وڈیرا پانی نہیں روکے گا. تو یہ ایک سینس آف ٹرسٹ بھی ڈیولپ کرتا ہے کہ سربراہان کی طرف سے اگر اس طرح کی گارنٹی آتی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں یا پھر آرمی چیف صاحب ہوں، چیف جسٹس صاحب ہو، تو آپ کو لگتا ہے ایک سینس آف ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ہماری آنے والی حکومت زرعی معیشت پہ اگر توجہ دے، ایگریکلچرل اکانومی پہ اگر توجہ دے تو اس کو کافی حد تک بہتر کر سکتی ہے. ویسے تو اقتصادی ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن میں جو ایک پولیٹیکل انالسٹ ہوں، میں پولیٹیکلی اگر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمیں زراعت پہ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی ہم نے نہیں دی، جس وجہ سے آج بھی ہم بمپر کراپ تو لا رہے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود یہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہم باہر سے ہمیں چیزیں منگوانی پڑتی ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو اچھی طرح سمجھ بھی سکتی ہے، کیونکہ یہ عوام سے جاتے ہیں نا. سیاستدان انہی دیہی علاقوں سے نکل کے جاتے ہیں، یہی لوگ وزیر بنتے ہیں، یہی لوگ اکانومی پالیسیاں بناتے ہیں، یہی لوگ سینٹ میں جاتے ہیں، یہی نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں، یہی پالیسی میکرز ہوتے ہیں. رائٹ بالکل ٹھیک ہے. عاجز بھائی صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن. میں کوئکلی عبدالسلام صاحب کی طرف آؤں گا. ایک اور بڑا ایشو جو ہے جس پر حکومتوں نے کام بھی کیا، ڈیفینیٹلی کوشش بھی کی جا رہی ہے، پانی کی سٹوریج کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، جہاں کہ ایگریکلچر کی بات کی جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی جو حکومتیں ہیں اس پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ اربن فلڈنگز بھی ہوئی ہیں، اگر پانی کا کوئی اس طرح کا نظام ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ سچویشن بھی اوائڈ کی جا سکتی تھی. تو آپ کو لگتا ہے اس پہ بھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، منشور کا پراپر حصہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی؟ ایک چیز اس سے پہلے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں، ایک بہت بڑا نیشنل پرابلم جس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی توجہ نہیں ہے وہ ہے پاپولیشن ایکسپلوژن. رائٹ، ٹھیک ہے. دس شوڈ بی ان دی مینیفیسٹ آف ایوری پولیٹیکل پارٹی، چونکہ وی آر ہیڈنگ فار اے ویری بگ پاپولیشن ایکسپلوژن. ایک بات تو یہ ہو گئی. جہاں تک زرعی ڈیولپمنٹ کی بات ہے، SIFC نے اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا ہے، اور میکنائزڈ آرگنائزڈ فارمنگ کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے. آپ کا جو سوال ہے نا وہ میں اس طرح ایڈریس کروں گا کہ ہم ہر چیز کو کنٹینشیس اور کانٹروورشل بنا دیتے. بالکل ٹھیک. کالا باغ ڈیم کی ڈسکشن پچھلے 30 35 40 سالوں سے چل صحیح. آئی تھنک بالکل پوائنٹ یہاں پہ آپ کا یہی ہے کہ چھوٹے ڈیم بنا دیجیے. بالکل جو نظام اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کی بہت سے چھوٹے ڈیم بنا دیجیے. بالکل صحیح. چھوڑ دیجیے کالا باغ کو. چونکہ وقت کی قلت ہے. بہت شکریہ. یہ ڈیبیٹ بہت لمبی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے عاجز جمالی صاحب، بہت شکریہ. عبدالسلام دادا بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ. خورشید عباسی صاحب آپ تشریف لائے. افتخار صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بات جب ہم پاکستان کی کرتے ہیں، چاہے وہ عام انتخابات ہوں، الیکٹورل پروسیس ہو، یا پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی فارمیشن ہو، تو میرے خیال سے بحیثیت قوم ہم سب کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن نمائندگان کو مینڈیٹ ملا ہے، آئی تھنک پوری قوم کو یہ چاہیے کہ ان کو سپورٹ بھی کریں. اس کے بعد جب حکومت فارمیشن بن جاتی ہے، حکومتیں بھی آ جاتی ہیں، تو میرے خیال سے جو تنقید ہے جو پہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے عنصر ہمیں نمایاں دکھائی دیتے ہیں، اس تنقید سے دور رہنا چاہیے. حکومتوں کا ساتھ دیں. حکومت وقت نے جس طرح کا ایک ماڈل سیٹ کیا ہے، آئی تھنک پورے پاکستان میں یہ آواز ہے کہ جو آنے والی حکومت تھی اسی امید کے ساتھ کہ وہ بھی ان پالیسیز کو آگے لے کے چلے گی. وی وش آل دا بیسٹ ٹو پاکستان، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور اسی امید کے ساتھ جو آنے والا سیٹ اپ ہے وہ پاکستان کو ایک الگ لیول پر لے جائے گا. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ووٹ پاکستان.